चले। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन वाला। अब आज एक आयत करीमा है और वो है कुरान मजीद की फजीलत में और उसके आदाब के बारे में। तो हम इसी पे इक्तिफा करेंगे इंशाअल्लाह ताला। एक दो मसाइल आप सीखेंगे इंशाअल्लाह ताला, बहुत अच्छी बात है आज। अल्लाह जल्ल शानुहु ने इरशाद फरमाया, अल्लज़ीना वो लोग, आतैनाहुम जिनको हमने अता किया, अल किताब किताब, यतलूनहु वो उसकी तिलावत करते हैं, हक तिलावती ही जैसे उसके तिलावत करने का हक है। अल्लाह अकबर। तो ये देखो, एक तो किताब की तारीफ है और एक उन लोगों की तारीफ है जो इसका हक अदा करते हैं। अब इसको हम पढ़ेंगे कि कैसे हक अदा हो सकता है। उलाइका, ये वही लोग हैं, युमिनून बिही, जो इस पर ईमान लाते हैं। देखें, यानी उस किताब का हक अदा करने वाले ही इस पर ईमान लाएंगे। वमन यकफुर बिही, और जो इसका इनकार करे, फउलाइका, तो वही, हुमुल खासिरून, वही लोग, उलाइका के बाद हम आ गया, यानी कि वही लोग जो हैं अल खासिरून, महरूम है, खसारे वाले हैं, नुकसान उठाने वाले हैं। बस ये एक आयत करीमा है, ठीक है। अब जरा इसकी देखते हैं कि इसका जरा बामुहावरा लफ्ज तर्जुमा आप सुन ले जरा। जिन लोगों को हमने किताब दी, वो इसकी इस तरह तिलावत करते हैं जो हक है इसका, जो इसकी तिलावत करने का हक है, यही लोग इस पर ईमान लाते हैं, अमल भी करते हैं। और जो इसके साथ कुफ्र करते हैं तो वही लोग नुकसान उठाने वाले हैं। चले, मैं जरा इसको आगे चलता हूँ कि इन्होंने क्या फरमाया। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद इब्न अब्बास, अब्दुल्ला इब्न अब्बास, ये देखिए ना, अब्दुल्ला इब्न अब्बास हो या अब्दुल्ला इब्न उमर हो, ये दोनों, उनके वालिदैन भी सुहाबी हैं और वो खुद भी सुहाबी हैं। इसीलिए इनके नामों के साथ आप देखेंगे अनहुमा, यानी उन दोनों से। तो ये आप देखें, ये हुमा क्या चीज़ है। देखें, एक लफ्ज होता है हो, या ही, या हु, ये तीन तरह के, इसको कहते हैं जमीर। ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, ये एक ही माना है। इसका माना होता है हिज और हिम, यानी उसका, उसकी, उसके। ठीक है। अब यहां पर एक ये है, इसका जब डुअल बनाते हैं ना, दो के लिए बनाते हैं, तो ये हुमा बन जाता है, उन दोनों का, उन दोनों से। तो और इसकी जमा जब बनाते हैं तो वो हम बन जाता है, हम। ठीक है। तो उन सब से, जैसे सहाबे कराम ज्यादा हो तो हम कहेंगे सुहाबा रदी अल्लाह ताला अनहुम, अनहुम आया करेगा, यानी उन सब से अल्लाह राजी हो। जब दो आएंगे सुहाबी हो, बाप और बेटा, तो हम कहेंगे उन दोनों से, तो अनहुमा आएगा। और जब एक सुहाबी होगा तो हम कहेंगे अनहो, उससे। अगर कोई खातून है सुहाबिया, अज़वाज मुतहरात, कोई अहले बैत में से, तो हा आया करेगा, अनहा, उससे, अनहा। और इसका जब दो खवातीन होंगी तो अनहुमा आएगा, सेम वही आएगा, अनहुमा। और अगर खवातीन ज्यादा हैं तो मैं कहूंगा, जैसे अज़वाज मुतहरात, तो मैं कहूंगा रदी अल्लाह ताला अनहुन्ना, हुन्ना आएगा, हुन्ना। तो पता नहीं आपको याद ये बात रहेगी या नहीं रहेगी, लेकिन वैसे एक चीज है जिसको तवज्जो की जरूरत होती है। ये बड़े लोग हैं कि यार ये खुद भी सुहाबी, इनके वालिदैन भी सुहाबी हैं। तो ये तो खैर रसूलुल्लाह के चचा हैं, अब्बास, हजरत अब्बास। रसूलुल्लाह के चचा के बारे में भी आपको कल मैंने बताया था, शायद परसों, पता नहीं कौन सी क्लास में बताया था, कि रसूलुल्लाह के जो चचा हैं वो हमारे पास 9 के अदद में है, 9, 13 भी आया हुआ है। लेकिन उनमें से सिर्फ जो है हमारे पास दो मोमिन हैं, यानी कौन से, जिस पे सारे मुत्तफिक हैं, वो हजरत अब्बास हैं और हजरत हमजा। इनके ईमान पे हम सारे मोमिन जो है मुसलमान, वो क्या है, मुत्तफिक हैं। एक के कुफर पे सारे मुत्तफिक हैं, और वो है अबू लहब। अब लहू के कुफर पे सारे मुत्तफिक हैं कि ये काफिर है, कुरानी काफिर है। और एक का मामला मुख्तलफ है, यानी उसमें इख्तिलाफ है, और वो है अबू तालिब। तो ये हमारे पास थे। बाकी जो इनसे पहले ही वो फोत हो गए, इनके वालिद समेत, वो सब जो है उनका इंतकाल हो गया था। तो उनका अंजाम अच्छा ही होगा, और हमारी यही उम्मीद है अल्लाह ताला से, क्योंकि वो फितरत के ज़माने में थे। और वो सारे के सारे ये हज़रत इब्राहीम इस्माइल इस्लाम की औलाद में से हैं। तो ये अच्छे लोग थे जो कि खाना काबा की खिदमत करते थे और ये शिरक नहीं करते थे। तो बहरहाल,
تو حضرت عباس ہیں یہ بھی ایمان لائے، اور ان کے بیٹے ہیں عبداللہ۔ اب یہ قرآن مجید کو سب سے زیادہ جانتے ہیں، جو ساری امت میں سب سے زیادہ جاننے والے عبداللہ ابن عباس ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ آیت ان لوگوں کے متعلق نازل ہوئی جو حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تھے۔ ان کی تعداد 40 تھی، ٹھیک ہے۔ اہل 32 اہل حبشہ، ایریتریا جو آج کل کہلاتا ہے یا ایتھوپیا کہلاتا ہے، یہ دو ممالک ہیں، ان کے درمیان تقسیم ہو گیا ہے یہ حبشہ۔ تو یہ حبشہ، اہل حبشہ، اور 8 شامی راہب تھے۔ راہب یعنی کہ پرانے زمانے کے جو علماء ہوتے تھے دیگر امتوں کے، راہب کہتے ہیں، یا جو دنیا کو ترک کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، دنیا کو نکاح نہیں کرتے، دنیا کی طرف منہ نہیں کرتے، لیکن مسلمان نہیں ہوتے۔ تو یہ 32 اہل حبشہ ہیں اور 8 شامی لوگ ہیں، یہ 40 لوگ آئے تھے۔ حضرت جعفر، رسول اللہ کے چچا کے بیٹے ہیں جعفر، جعفر طیار، مشہور، بہت بہت پیارا ان کا نام ہے۔ تو ان میں ایک بحیرہ راہب بھی تھے، بحیرہ راہب کا نام یاد رکھیں، جنہوں نے بچپن میں سفر شام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا تھا۔ آپ نے ایک واقعہ سنا ہوگا نا کہ حضرت ابو طالب جو ہے وہ رسول اللہ کو لے کے جا رہے تھے، اور ابھی آپ کی عمر 9 سال تھی یا 10 سال تھی، اور آپ راستے میں ایک آپ کو اللہ والا مل گیا جو کتابوں کو جاننے والا تھا، پرانی تورات اور انجیل کا جاننے والا تھا، اور اس نے نشانیاں پڑھ رکھی تھیں جو سب نے پڑھ رکھی تھیں، لیکن اس نے تسلیم کیا، اور اس نے کہا کہ یار یہی وہ آخری پیغمبر ہے جس کے اوپر سایہ کر کے بادل جا رہے ہیں، اور بہت ساری علامات جو ان کو دکھائی دی کہ سارے جو پتھر ہیں وہ سلام کر رہے ہیں، یا سارے شجر جو ہیں سجدہ میں ہیں، یا اور علامات دیکھی ہوں گی، اور پھر وہ خاص کر جو مہر نبوت دیکھی، تو پھر تو وہ پکا ہو گیا نا، اس نے پھر ان کو لوٹا دیا تھا واپس کہ آپ اس کو باہر لے کے نہ جائیں، دوبارہ اس کو گھر بھیج دیں، تو مکہ واپس لے جایا گیا۔ تو یہ بحیرہ راہب بھی آیا تھا اس میں سے، یہ ان کے بارے میں یہ آیت اتری ہے۔ شاباش، اچھا۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ حقیقت میں تورات شریف بھی ایمان لانے والے ہی وہ لوگ ہیں جو اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں اور بغیر تحریف اور تبدیل کیے پڑھتے ہیں۔ یہ بحیرہ راہب تو وہی تو تھا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کو پہچانا اور آپ کی صفات بیان کی، اتنی صفتیں بیان کی، نعتیں بیان کی کہ یہ وہ ہے آخری نبی، یہ وہ ہے، وہ ہے، وہ ہے، وہ ہے، بہت ساری تعریفیں کی۔ تو اللہ پاک نے تعریف کی ان لوگوں کی کہ یار دیکھو یہی لوگ ہیں کہ تورات اور انجیل پڑھتے ہیں لیکن اس کا حق بھی ادا کرتے ہیں کہ اس میں تحریف نہیں کرتے، تبدیل نہیں کرتے اس کو۔ اچھا جی، جو اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں حضور اقدس کی نعت اور صفتیں دیکھ کر آپ پر ایمان لاتے ہیں، اور جو حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے منکر ہوتے ہیں وہ تو ریت پر ایمان نہیں رکھتے۔ بات سمجھے نا کہ تورات بھی اللہ کی طرف سے ہے، انجیل بھی اللہ کی طرف سے ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تلاوت یہ لوگ کریں اور پھر یہ رسول اللہ کی نعتیں نہ پڑھیں اور اس کی پہچان نہ پڑھ لیں؟ قرآن مجید کے حقوق بھی ہم پہ واضح ہونے چاہیے، چونکہ یہ آیتیں ہمارے لیے بھی ہیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کتاب اللہ کے بہت سے حقوق ہیں۔ قرآن کا حق یہ ہے کہ اس کی تعظیم کی جائے، اس سے محبت کی جائے، اس کی تلاوت کی جائے، اسے سمجھا جائے، اس پر ایمان رکھا جائے، اس پر عمل کیا جائے، اسے دوسروں تک پہنچایا جائے۔ ترغیب کے لیے یا ہم تلاوت قرآن کے چند ظاہری اور باطنی آداب ذکر کر دیتے ہیں تاکہ مسلمان قرآن کریم کی اس طرح تلاوت کر سکیں جیسا تلاوت کرنے کا حق ہے۔ اچھا یہ دیکھیں، یہ ہے، یہ قرآن مجید جو ہے نا، قرآن مجید ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو قرآن مجید جو ہمارے ہاتھوں میں ہے نا، اس کو ہم قرآن مجید کہتے ہیں۔ وہ کتاب جس کو سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے اس کو قرآن مجید کہتے ہیں، ٹھیک ہے، قرآن۔ ہاں، لیکن اس کے اندر جو وہی ہے نا، جو اندر جو قرآن ہم تلاوت کر رہے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، یہ وہی الہی ہے، اور یہ کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ کلام اللہ جو ہے نا یہ اللہ کی صفت ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ قدیم ہے، اس کا ہمیں نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ کب پیدا ہوا، کیسے پیدا ہوا، کیا ہے، ہمیں تو سوچنے سے بھی منع کیا گیا ہے کہ ہمارے عقل میں یہ باتیں آ ہی نہیں سکتی۔ اللہ جیسے تھا ویسا ہے، ویسا رہے گا۔ تو اس کا جو کلام ہے نا، اس کی جو وحی ہے وہ بھی کلام قدیم ہے، یہ کوئی مخلوق نہیں ہے۔ اب آپ سمجھیں بات کو، مخلوق کا میں کیوں ذکر کر رہا ہوں کہ اللہ کے سوا جو کچھ بھی ہے نا، لوح محفوظ، عرش، آسمان اور زمین، اور یہ سارا کچھ، انسان اور سارے پیغمبر وغیرہ، یہ سب مخلوق ہیں، لیکن اس مخلوقات کے درمیان ایک چیز غیر مخلوق ہے، اور وہ ہے کلام اللہ۔ یہ جو اللہ کا کلام ہے جو ہمارے ہاتھوں میں ہے، جس کو ہم پڑھ سکتے ہیں، تو
इसका हमें हक अदा करना चाहिए कि ये कलाम अल्लाह पढ़ते हुए ये अल्लाह का पैगाम है जो हमारे लिए है, रसूलुल्लाह के वसीले से हमें मिला है, उनको मुखातिब करके मिला है, लेकिन ये हमारे लिए है। तीन चीजें हैं भाई, याद रखें भाई। इस कल मैंने एक चॉकलेट भी खरीदी बच्चों के लिए, कल एक प्रोग्राम था तो उसमें बच्चे आए थे, तो मैंने कहा सवालात कर रहा था, उसमें एक सवाल ये भी था कि कुरान मजीद मोमिनों के लिए क्या है। तो कुरान मजीद मोमिनों के लिए है भाई, एक चीज है, ये है हिदायत। इसका सवाल भी आया था, ये महापारा ने एक दफा सवाल भी किया था, ये हिदायत भी है, ये रहमत है मोमिनों के लिए, ये शिफा है। ये कुरान मजीद शिफा है हमारे लिए, कहीं भी पढ़ेंगे, और ये मुबारक है, जहां पढ़ा जाएगा वहां बरकत आएगी। और भी बहुत सारी सिफात हैं इसकी, बहुत सारी सिफात हैं, नसीहत भी है ये। तो इसकी हमें कदर करनी चाहिए, मैं ये अर्ज कर रहा था। इसके आदाब लिखे हुए हैं, हम जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम सारे बालिग हैं, आकिल हैं और पुराने मुसलमान हैं, तो हमें तो ये पता है कि इसके क्या क्या आदाब है कुरान मजीद के, लेकिन एक दफ़ा फिर से तज़किरा हो जाएगा तो अच्छी बात है। कुछ और भी मैं इजाफा कर देता हूँ, कोई आपके जहन में हो तो वो भी बताइएगा। कि बावजू होकर, किबला रू होकर, मुअद्दब होकर और इज्जो इनकिसारी के साथ बैठा जाए। अब ये किबला की तरफ बावजू तो लाजमी है, देखे, बावजू होना वाजिब नहीं है, बात समझे, फर्ज नहीं है किसी पे कुरान मजीद की तिलावत के लिए, ठीक है। कुरान मजीद को छू नहीं सकता बगैर वजू के, लेकिन तिलावत कर सकता है, ठीक है। कुरान मजीद की किसी भी वक्त आप कर सकते हैं। हाँ, इसके लिए आपको जुनब नहीं होना चाहिए, यानी आप पे गुस्ल वाजिब ना हो किसी भी वजह से, जो गुस्ल वाजिब होता है मर्द और औरत पे, तो वो ना हो, ठीक है। इसके अलावा आप कुरान मजीद की तिलावत कर सकते हैं। तो बावजू अगर किया जाएगा ना, तो ये सबसे अफजल तरीका है कि हमें तिलावत बावजू करनी चाहिए। किबला रू होकर बैठना भी फर्ज नहीं है भाई, जिस तरफ भी आपका मुंह हो, गाड़ी में जा रहे हैं, आप कमरे में बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं, आप बैठे हुए हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तिलावत कर सकते हैं। अच्छा, मुअद्दब होकर बैठे, मुअद्दब होके, यानी मुअद्दब होके, देखें बैठने के दो तरीके मुअद्दब हैं बस, याद रखिए। एक ये है कि आप अतहियात जैसे कायदा में बैठते हैं तो आप इस तरह बैठे, कायदा में उस तरह का बैठे हैं। और दूसरा क्या है तरीका, कि आप आलती पालती मार के बैठे, आलती पालती मार के बैठे। और ये भी जो है ना तरीका है, अदब का तरीका है। जो ऐसे बाजों का ऐसे होता है कि हम दोनों घुटनों को खड़ा कर देते हैं, दो घुटनों को, और दोनों हाथ अपने फैला देते हैं उसके ऊपर। ये कुत्ते की तरह बैठना होता है, जो कि बैठना मकरूह है, इस तरह बैठना अच्छा नहीं है, ठीक है। हाँ, अगर आपने अपनी टांगें खड़ी कर दी और उसको दोनों अपने हाथों से घेर लिया, ऐसे जैसे दोनों टांगों को आपने जप्पी मारी हो, गले लगाया हो, तो वो बैठ सकते हैं, और सूरत में ऐसे तशरीफ फरमा हुए हैं, तो बैठ सकते हैं। तो मुअद्दब बैठना मतलब यही है कि आप यानी कुरान की ताजीम करें, ऐसा ना हो कि आप ऐसे बस आधे लेटे हुए हैं, आधे बैठे हुए हैं, कुरान हाथ में रखा हुआ है जैसे करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। इस और इंकिसारी के साथ बैठे, मैंने जैसे अर्ज किया कि ये अल्लाह का कलाम है, तो आपको जरूर अदब में रहना चाहिए। जी नवीदा, कुछ कहना चाह रही? जी सर, मैंने ये पूछना था कि अल्लाह ताला की तरफ से जिन दिनों में नमाज की माफी होती है, तो अक्सर हम मतलब कुरान पाक को डाउनलोड कर लेते हैं मोबाइल वगैरह में, तो क्या वो देखकर हम पढ़ सकते हैं? नहीं भाई, आप नहीं पढ़ सकते उस तरह, बिल्कुल नहीं पढ़ सकते उन दिनों में। आप तलावत नहीं कर सकते कुरान मजीद की, सिवाय इसके कि आप लफ्ज लफ्ज पढ़ें, कलमा कलमा पढ़ें, तो तब आप पढ़ सकते हैं, वरना ऐसे नहीं पढ़ सकते, नहीं पढ़ना चाहिए आपको। कुरान मजीद की तिलावत जो है क़िराअत जैसे होती है, ऐसे नहीं पढ़ सकते आप। अगर आप मुअल्लिमा हैं या शागिर्दा हैं तो आप कलिमा कलिमा याद कर सकती हैं, एक एक कलिमा याद कर सकती हैं, जी एक एक मैं शागिर्द हूँ, ये वो हाँ मिनाजुल कुरान लाहौर से ना, वो हाँ ऑनलाइन क्लास ले हाँ रही हूँ हाँ उनसे मैं। हाँ। तो लेकिन कुरान को छू नहीं सकती। अब कुरान के छूने का, जी कुरान मजीद जो हमारे मोबाइल में होता है ना, इसके बारे में अब तक जी जो यानी लेटेस्ट जो फतवा है, इनके बारे में जो फतवा है वो ये है कि कुरान मजीद अगर बंद है तो फिर तो वो नहीं है मोबाइल में। अगर बंद है मोबाइल जी और कुरान बंद है तो वो नहीं है मोबाइल में, उसको नहीं में शुमार करेंगे। लेकिन अगर मोबाइल खुला हुआ है तो फिर आप उसको बावजू ही छुएं उसको, ये एक इसका एक हुक्म है। तो आपका, अगर आपका नहीं है जिस्म पाक, तो फिर आप उसको नहीं पढ़ना चाहिए वहां से, और उसको छूना भी नहीं चाहिए, साफ ऊपर से ऊपर नीचे नहीं करना चाहिए आपको। ये एक इसका सही। अदब का ख्याल रखें। अच्छा जी। ठीक है। आहिस्ता पढ़ें, आहिस्ता पढ़ें, यानी आहिस्ता पढ़ने का मुराद, आहिस्ता पढ़ने का मुराद ये है कि ठहर ठहर के पढ़ें, तरतील इसको कहते हैं, तरतील से पढ़ें, आहिस्ता आहिस्ता पढ़ें इसको। और इसके मायनी में गौर व फिक्र करें, ये बड़ा मुश्किल काम है। हम हर रात सूरह अल मुल्क पढ़ते हैं, लेकिन सूरह अल मुल्क में हमें जो दावत दी जा रही है ना, वो है वलक़द ज़य्यना अस्समाअ दुनिया बिमसाबीहा,
کہ ہم نے اس آسمان دنیا کو مصابیح سے اور روشنیوں سے پر کر دیا، کیا خوبصورت منظر ہوتا ہے۔ آج کل تو بلو مون آیا ہوا ہے نا، جو سب سے قریب ترین چاند ہمارے قریب آیا ہوا ہے، زمین کے قریب آیا ہوا ہے اس مہینے میں نا، جو چاند تھا بنا، بھی آج تیسرا دن ہے، اب تو ختم ہو رہا ہے۔ تو یہ بلو مون جو ہے نا، یہ بہت ہی خوبصورت لگتا ہے۔ اور جو بات میں نے سیکھی اس ہفتے میں، وہ بڑی خوبصورت بات تھی کہ یہ جو رات ہے نا، جب انسان کی زندگی میں رات آتی ہے نا، تو رات کو جو مزہ ہے نا اس کو آسمان کو دیکھنے کا، اور جب آپ کی زبان سے بے اختیار سبحان اللہ نکلتا ہے نا، یہ منظر آپ کو رات کو نصیب ہوتا ہے، دن کو یہ منظر نہیں ہوتا۔ تو ہمیں سورہ ملک میں دعوت دی جاتی ہے کہ آپ ذرا آسمان کو تو دیکھو، پھر دیکھو، یعنی غور کرو، بار بار غور کرو ذرا، اس میں کوئی کمی کجی دکھائی دے رہی ہے؟ کتنا خوبصورت سجایا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے آسمان کو۔ اور پھر اب تو ہمیں پتہ بھی لگ رہا ہے، فلاں یہ جوپیٹر جا رہا ہے، یہ مریخ ہے، یہ فلاں عطارد ہے، یہ زہرہ ہے، ہمیں تو اب پتہ چلتا ہے بھئی یہ کیا کون کون سے ہیں۔ اور اس کے درمیان راستے بھی ہوتے ہیں آپس میں، ابھی ہمیں پتہ لگا ہے بھئی ان دونوں کے درمیان راستے بھی ہوتے ہیں، اور اس سے سارے آتے ہیں، یہ بڑے بڑے لوگ آئے ہیں وہاں سے، ہمیں تو اب آہستہ آہستہ چیزیں کھل رہی ہیں ہماری پر، اور اس سے ہمارے بعد جو لوگ آئیں گے ان کو تو بہت ساری چیزوں کا پتہ ہوگا۔ لیکن ہمیں غور و فکر کرنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا کہ ہم ذرا سورہ ملک پڑھ رہے ہیں تو ایک ایک چیز کو ٹھہر کے ذرا سمجھیں۔ کم سے کم سورہ ملک کو 30 آیات ہیں، تو ذرا کاٹ کاٹ کے نا ایسے اس کے پیرے 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 بنا دیں کہ کس کس کا کب کب ہمیں کس چیز کے بارے میں غور و فکر کا حکم دیا جا رہا ہے، کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن، کہ ہمیں بھی موت اور زندگی بنائی ہے تاکہ دیکھیں تم میں سے اچھا عمل کون کرتا ہے۔ ذرا یہاں تھوڑا سوچ کے ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا ہے ہماری زندگی، کون ہم میں سے، یعنی ہماری جو مجموعی زندگی ہے اچھی ہے کہ بری چل رہی ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں ذرا سوچنے کا، تو ٹہر ٹہر کے پڑھیں گے تو ٹہر ٹہر کے آپ کو سوچنے کا موقع ملے گا، اور آہستہ آہستہ پھر آپ چیزوں کو سمجھیں گے بھی صحیح۔ ہاں وہ میں کہہ رہا تھا، رات کا بتا رہا تھا کہ رات ہماری زندگی میں آتی ہے نا، تو ہمیں ہمارے اللہ تعالیٰ کی بہت ساری ایسی نشانیاں دکھائی دیتی ہے، جس پہ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ اللہ کے وجود پہ جو دلائل ہیں وہ یہ چاند ستارے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ چاند ستارے تو دن کے وقت کسی کو دکھائی دے ہی نہیں سکتے، تو وہ بندہ جو رات سے محروم ہے، وہ بندہ بہت ساری نشانیوں سے محروم ہے، خیر سے محروم ہے، جو رات آسمان کو دیکھ ہی نہیں سکتا رات کو، یہ کیا، وہ بیچارہ تو بڑی بڑی چیزوں سے محروم ہو گیا ہے۔ اسی طرح نا ہماری زندگی ہے۔ اچھا میں یہ بھی بتا دوں آپ کو، میں اس دن بتا رہا تھا آپ کو کہ کہاں کہاں پر ہمارے جو ہے نا وہ ایک دن جو ان کا ہوتا ہے، یعنی ان کا جو ایک دن ہوتا ہے وہ، آپ یعنی ان کا جو ایک سال ہوگا، ہوگا نا ایک سال، وہ ہماری پوری زندگی ہوتی ہے۔ یعنی کہیں کہیں جو سیارے ہیں نا، بڑے سیارے، جیسے نیپچون ہے، یا اس طرف ہے جوپیٹر کا بھی ہے، جوپیٹر زیادہ نہیں ہے لیکن یہ نیپچون کا، یہ جو یہ ہے ان کا تو ایک جو سال ہوتا ہے وہ 200 سے اوپر کا، 200 پتہ نہیں 247 تھا کتنا تھا اس دن میں دکھا رہا تھا آپ کو۔ تو اگر موازنہ کیا جائے تو ہماری زندگی ان کا دن کا صرف ایک دن کا ایک حصہ ہی ہے، صرف ایک دن بھی پورا نہیں بنتا ہمارا، پوری زندگی ہماری ان کا ایک دن بھی نہیں بنتا۔ تو قیامت کے دن ہم 50,000 سالوں کا دن ہوگا نا، 50,000 سالوں کا، پتہ نہیں وہ کس جگہ پہ ہوگا، کیسے ہوگا، ہمیں نہیں پتا اس کے بارے میں، لیکن وہ دیکھیں کہ وہ کیسا دن ہوگا کہ وہ 50,000 سال میں، ہماری زندگی کو دیکھو یار، 60 سال اور 50,000 دیکھو، تو یہ تو ایسا ہی پلک جھپکنے میں گزر جائے گی یہ زندگی۔ تو میں کہہ رہا تھا، تھوڑا سا میں سمجھانا چاہ رہا تھا وہ کہ دیکھو، اگر ایک بچہ جو ہے وہ صبح پیدا ہوتا ہے اور وہ دن میں ہی بڑا ہو کے دن میں ہی وہ فوت ہو جائے، تو وہ تو ستاروں کا انکار کرے گا نا، چاند کا انکار کرے گا نا، چونکہ اس کو کیسے دکھائی، اس کو دکھائی نہیں دیا کہ اس کے سر کے اوپر کتنے ستارے ہیں۔ یعنی کم سے کم ہمیں 7,000 ستارے دکھائی دے سکتے ہیں رات کو، اگر یہ آسمان ہمیں دکھائی دے نا اسی طریقے سے، اور یہ 7,000 ستارے ہوتے ہیں، ایک وقت ایک نظر میں آپ کو 3,000 کے قریب ستارے دکھائی دیتے ہیں، اور بھی مختلف سلسلے ہے وہ تعداد بتاتے ہیں، تو ہزاروں ستارے دیکھ سکتے ہیں ہم رات کو۔ لیکن میں یہ اس کو زندگی کے ساتھ جوڑیں کہ آخر آپ کی زندگی میں جب تک کوئی تکلیف نہیں آتی اور مشکل نہیں آتی، اندھیرا نہیں آتا آپ کی زندگی میں، آپ کو اللہ تعالیٰ کے بہت سارے جو شان ہے وہ دکھائی نہیں دیتے۔ بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جو ہم تکلیفوں میں سیکھتے ہیں، مصیبتوں میں سیکھتے ہیں، تنگیوں میں سیکھتے ہیں، یہ بہت ضروری ہے زندگی کے لیے۔ تو یہ رات کا آنا، اللہ پاک نے فرمایا یہ نشانیاں ہیں ہماری، رات کا آنا، اس کا بڑا کرنا، اس کا چھوٹا کرنا، یہ نشانیاں ہیں ہماری۔ اور رات کی باتیں، رات رات رات، اتنی باتیں ہیں رات کے بارے میں کہ نہ پوچھیں، لیکن یہ اندھیرا ہے، رات اندھیرا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات جیسے ہی شروع ہو اپنے بچوں کو گھروں میں قید کر لو اور دروازے بند کر دو، ٹھیک ہے۔
اور جیسے ہی پھر رات کا یہ حصہ، شروع کا حصہ گزرتا ہے، تو پھر دروازے کھول دو، پھر کھول دو بچوں کو۔ اندازہ کریں آپ کہ شروع کا جو وقت ہوتا ہے رات کا، اندھیرا پھیلنے کا جو وقت ہوتا ہے، یہ شیطانوں کے پھیلنے کا وقت ہوتا ہے۔ تو اس وقت جو ہے بچوں کو محفوظ کرو، بچوں کو جو ہے نا دم کرنا چاہیے، ہر ماں کو بچوں کو دم کرنا چاہیے۔ تو یہ یہ ساری میں کیوں کہہ رہا ہوں آپ کو، یہ کہہ رہا ہوں کہ رات کو اگر ہم ہر رات سورہ الملک پڑھتے ہیں اور ہمارے قبر میں اس سے روشنی ہوگی، یہ حدیث پاک موجود ہے ہمارے پاس، تو ہم تو سورہ ملک پڑھتے ہیں ہر رات، لیکن ٹہر ٹہر کے پڑھو اور معانی میں ذرا غور کرو کہ کیوں مجھے رات کو اس کو پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، تو پھر آپ کو زیادہ مزہ آئے گا اور آپ کو زیادہ لطف آئے گا۔ اچھا، تلاوت، دوران تلاوت رونا بھی چاہیے، اور اگر رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل بنانے، بھئی یہ ایک چیز جو ہے خواتین کے حق میں جاتی ہے، جو میرے دل میں خواتین کا مقام بہت بلند کر دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے خواتین پسند ہیں، یہاں کی زمین کی خواتین پسند ہیں۔ اب خواتین کیسے پسند ہیں؟ رسول اللہ تو معصوم ہیں، ان کا تو ایسا کوئی نہیں ہے کہ جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ عورتیں پسند ہیں، بھئی شہوت کے لیے شاید عورتیں پسند ہوں، ایسا نہیں ہے۔ رسول اللہ نے جو فرمایا نا کہ مجھے عورتیں پسند ہیں، تو اس میں سے شارحین نے لکھا ہے کہ عورت جو ہوتی ہے، خاتون، یہ اپنے جذبات پہ کنٹرول نہیں کرتی، خوشی بھی برداشت نہیں کر پاتی، چہرے سے عیاں ہو جاتی ہے، اور غم بھی اس کے فوراً اس کو گھیر لیتا ہے اور فوراً یہ رونا شروع کر دیتی ہے۔ تو یہ جو کیفیت ہے نا خوشی کی اور یہ غم کی کیفیت، اس پہ جذباتی جو جذبات اور حساسیت ہے عورت کے اندر، یہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے مرد سے بھی، کہ مرد جب قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہو، عورت تو کرتی ہے، مرد جب تلاوت کر رہا ہو تو اگر جنت کی باتیں سنیں تو فوراً اس کے چہرے پہ خوشی آ جائے اور کہے یا اللہ مجھے جنت میں داخل کر، اور اگر دوزخ کی باتیں پڑھیں تو وہ ڈر جائے دوزخ کے عذابوں سے اور کہے کہ یا اللہ مجھے اس سے بچا دینا، اور وہ رونا شروع کر دے۔ تو ایسے مرد جو آپ دیکھتے ہیں، بہت سارے مردوں کو آپ دیکھتے ہوں گے، بڑے جیدار اور بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، اور وہ جب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو وہ رونا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ اصل میں عذاب کی آیتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں یا اللہ کی ناراضگی کی آیتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جب جنت کی خوشخبریاں آتی ہیں تو وہ بڑے خوشی سے پڑھتے ہیں۔ عید کے دنوں میں ہم پڑھتے ہیں، جمعے کے دن میں ایسی باتیں پڑھتے ہیں جس میں خوشخبریاں ہیں ہمارے لیے، وہ چیزیں پڑھتے رہتے ہیں۔ تو بہرحال قرآن مجید کی تلاوت جب بھی کریں تو اچھی آیات پہ آپ خوش ہوا کریں، اللہ سے مانگیں، اور جب وہ عذاب کی آیتیں ہوں تو آپ ڈرا کریں اس سے اور اللہ سے پناہ مانگیں۔ چوتھی ایک اس کے ادب یہ ہے کہ ہر آیت کے تلاوت کا حق بجا لانا چاہیے۔ بھئی آیت کا حق یہ ہے کہ تجوید کے ساتھ پڑھنا چاہیے، کم از کم اتنی تجوید آپ کو آنی چاہیے کہ ایک حرف کو آپ دوسرے حرف سے بدل نہ دیں، اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ یعنی اتنا سورہ فاتحہ آپ کو آنا چاہیے۔ میرے استاد ہیں ڈنمارک میں، اور وہ میں نے ان سے ٹائم لیا تھا میں نے کہ مجھے ہمارے بچوں کو سورہ فاتحہ تجوید کے ساتھ سکھا دے، اور سورہ اخلاص، بس صرف میں نے اتنا ٹائم میں نے کہا دے دیں مجھے، تو وہ ٹائم نہیں دے رہے، پورا سال ہو گیا، لیکن ابھی میں نے ان سے عرض کیا انشاءاللہ جلدی وہ آئیں گے، میرے بھی استاد ہیں تو وہ آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، وہ ہمیں سکھائیں گے۔ تو اگر آپ کے ایک ایک حرف ہے وہ آپ دوسرے حرف سے بدل دیتے ہیں نا، تو آپ کی نماز ٹوٹ جاتی ہے اس سے، کہ آپ کی تلاوت نہیں ہوتی اس سے۔ تو یہ لحن جلی ہوتا ہے، لحن جلی۔ تو اور باقی جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں انسان سے، تو وہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی اس سے نماز نہیں ٹوٹتی۔ تو آپ ہر آیت کی کوشش کریں کہ تجوید کے ساتھ ہو، اور اس میں جو ہے نا آپ نے اس کا کوئی حرف کھانا نہیں ہے آپ نے اس میں سے۔ ہاں، پانچواں، اگر قرات سے ریاکاری کا اندیشہ ہو یا کسی کی نماز میں خلل پڑتا ہو تو آہستہ آہستہ تلاوت کرے، یعنی آواز آہستہ آہستہ رکھیں، اور ریاکاری کا اندیشہ نہ ہو تو اونچی آواز سے تلاوت کریں، آپ خوبصورت تلاوت کریں، لوگ سنیں۔ دونوں طرح کا موجود ہے، صحابہ کا عمل موجود ہے، رسول اللہ نے خود صحابہ کے تلاوت کو سنا۔ یہاں تو ہے نا آہستہ تلاوت کرنے کا، لیکن رسول اللہ حضرت ابو موسیٰ اشعری کے گھر کے قریب سے گزرے تو آپ نے ان کی تلاوت سنی، اور صبح پھر بتایا ان کو، موسیٰ اشعری کو، کہ ابو موسیٰ اشعری کو، کہ رات کو آپ نے تلاوت کی، بہت خوبصورت تلاوت کی، اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے داود علیہ السلام کے مزامیر میں سے ایک مزمار دیا ہے، اور تو آپ نے آپ بہت بہت زیادہ خوش بھی ہوئے اور بہت زیادہ دکھی ہوئے کہ یا رسول اللہ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آپ سن رہے ہیں میری تلاوت کو تو میں تلاوت کو اور اچھا کرتا آپ کے لیے، کہ آپ سن رہے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ اللہ کا رسول جس میں تیرا کلام مجید نازل ہوا ہے وہ آپ کی تلاوت کو سنیں۔ اسی طرح ایک دفعہ سیدہ عائشہ جو ہے وہ دیر سے آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، تو آپ نے پوچھا کہ کیوں دیر لگائی، یعنی آنے میں کیوں اتنا ٹائم لگ گیا؟ تو سیدہ عائشہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مسجد سے کسی کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے،
اور ایسی آواز ہے، ایسی تلاوت کر رہا ہے کہ میں نے ایسی تلاوت پہلے نہیں سنی، ایسی خوبصورت پڑھ رہا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ کان لگائے آواز کی طرف کہ کس کی آواز ہے، تو آپ نے کہا الحمدللہ، یہ سالم ہے، سالم، سالم مولا ابو حذیفہ، یہ جو ہے وہ سالم ہے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ میری امت میں تم نے سالم جیسے قاری پیدا کیے ہیں۔ یعنی یہ خوش نصیب صحابہ ہیں، ایسے قراء ہیں جن کی تلاوت جو ہے وہ رسول اللہ نے خود سنی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اونچی آواز سے پڑھ رہے تھے اور ان سے ریاکاری کا شائبہ بھی نہیں ہے۔ تو تلاوت اونچی آواز سے بھی کر سکتے ہیں اور پست آواز سے بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے جہاں تک ممکن ہو قرآن پاک کو خوش الہانی سے ساتھ پڑھے۔ بھائی رسول اللہ نے، دیکھو جہاں تک ممکن یہاں لکھا ہوا ہے، رسول اللہ نے ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ جو ترنم کے ساتھ قرآن مجید کو نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ بالکل آپ اندازہ کریں، اس حدیث کو دیکھیں ذرا کہ جو ترنم کے ساتھ، یعنی ایسا نہیں تلاوت، جب بھی آپ تلاوت کیا کریں ضرور ترنم پیدا کیا کریں، ترنم پیدا کیا کریں۔ اس میں بہت خوبصورت جو ہے نا قرآن مجید میں زبور کا رنگ ہے نا، یہ سارے رنگ ہیں جو قرآن مجید میں جمع کیے گئے ہیں۔ تو زبور کیا تھا؟ وہ تو گیت تھے، حمد تھے اللہ تعالیٰ کے، راگ ہے اس میں، ساز ہے اس میں زبور میں۔ وہ تو داؤد علیہ السلام پڑھتے تھے تو سارا کا سارے جھوم پڑھتے تھے، سارے ندیاں، سارے پہاڑ، شجر، سارے۔ وہ کیوں؟ کہ وہ گیت ہے، وہ راگ ہے اس میں کیا ہے، اس میں بہت سارا سنگیت ہے، اس میں بہت زیادہ زبور میں۔ اور وہ قرآن مجید میں دیا گیا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یا ایسے نا، ایسے اس میں آپ کو دکھائی دے گا ترنم ہے باقاعدہ سے اس کے اندر۔ تو ہمیں جو ہے خوش الحانی کے ساتھ اس کو پڑھنا چاہیے اور مزے کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ میں نے آج 10 ختم کر لیے، میں نے اس سال میں 50 ختم کر لیے۔ آپ آرام آرام سے پڑھیں اس کو، قرآن مجید کو۔ یہ تو ظاہری آداب تھے، کہہ رہے ہیں کہ کچھ باطنی آداب بھی ہیں۔ قرآن مجید کی عظمت دل میں بٹھائے، قرآن مجید پڑھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی عظمت دل میں بٹھائے اور خیال کرے کہ یہ کس عظیم ذات کا کلام ہے اور میں کس بھاری کام کے لیے بیٹھا ہوا ہوں۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ میں نے اس قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کرنا چاہا تو انہوں نے کہا انکار کر دیا، اور اگر میں نازل کر دیتا پہاڑوں پہ تو وہ میرے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اور انسان نے اس کو اٹھا لیا کہ میں یہ ذمہ داری اٹھا لیتا ہوں قرآن مجید کی۔ اللہ نے فرمایا یہ بہت جلد باز ہے اور ظالم ہے، اپنے اوپر یہ بہت ظلم کر بیٹھا ہے، یہ اس کا حق ادا نہیں کر پائے گا نا۔ تو یہ اس کا، ہم اگر قرآن مجید کا حق ادا نہیں کرتے تو ہم اللہ کی ناراضگی کا یہ موجب ہوگا، قرآن شکایت کرے گا، قرآن شکایت کرے گا ہمارے اوپر۔ قرآن کریم کی تلاوت کرتے وقت دل کو حاضر رکھے، ادھر ادھر خیال نہ جائے، برے خیالات سے دل کو آلودہ نہ کرے، اور جو بے خیالی میں پڑھ چکا اس سے اثر نو توجہ سے پڑھے، دوبارہ سے پڑھو بھائی، کہ آپ کہاں سے آپ سے چھوٹا تھا کوئی سبق تو آپ دوبارہ سے اس طرف جو ہے وہ آ جائیں، دوبارہ سے اس کو پڑھو، ان آیات کو۔ ہر حکم کے معنی میں غور و فکر کرے، اگر سمجھ میں نہ آئے تو اسے بار بار پڑھے، اگر کسی آیت کے پڑھنے سے لذت محسوس ہو تو اسے پھر پڑھے، اور یہ دوبارہ پڑھنا زیادہ بہتر ہے، تلاوت سے زیادہ کرنے سے بہتر ہے۔ اچھا، جس طرح آیات کا مضمون تبدیل ہوتا رہے اسی طرح مضمون کے مطابق دل کی کیفیت بدلتی رہے اور قرآن کے رنگ میں رنگتی جائے طبیعت۔ مطلب یہ ہے کہ ابھی جیسے وہ قرآن میں جو ہے وہ آپ دیکھتے ہیں تو 115 بار تقریباً دنیا کا ذکر ہے، اور 115 بار ہی آخرت کا ذکر ہے۔ تو جب دنیا کا ذکر ہو تو آپ کی کیفیت اور ہو، جب آخرت کی بات ہو آپ کی کیفیت اور ہو، جب ثواب کی بات ہو رہی ہو تو طبیعت اور ہو، اور جب گناہ کا کوئی بات ہو رہی ہو، سزا کی بات ہو رہی ہو تو طبیعت اور طرف جانی چاہیے۔ اور آخری ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت اس طرح کرے کہ گویا یہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سے سن رہا ہے خود، اور خیال کرے کہ ابھی اسی ذات کی جانب سے سن رہا ہے۔ کیمیائے سعادت، کیمیائے سعادت سے اگر ہے یہ، کیمیائے سعادت امام غزالی کی کتاب ہے، ٹھیک ہے، اس میں سے یہ لیے ہوئے، تو اچھی بات ہے، بہت خوبصورت، اور بھی بہت سارے، کوئی بھی تفسیر اٹھائیں گے نا تو شروع مقدمہ میں پریفیس میں ہی آپ کو قرآن کے آداب لکھے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، تو آپ ضرور وہاں سے پڑھا کریں۔ اچھا، قرآن مجید حضرت علامہ محمد اقبال جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میں جب چھوٹا تھا تو میں تلاوت بہت ترنم کے ساتھ کیا کرتا تھا، ان کی عادت تھی۔ تو کہتے ہیں میرے والد نے میری تلاوت سنی اور مجھے کہا کہ جب تم امتحان پاس کر لو گے نا تو میں تمہیں ایک بات بتاؤں گا۔ تو کہتے ہیں جب میں نے امتحان پاس کر لیا تو اس کے بعد پھر مجھے والد نے دوبارہ میں نے پوچھا کہ وہ کیا بات تھی، تو انہوں نے یہ فرمایا کہ قرآن مجید جب بھی پڑھو نا ایسے پڑھو کہ یہ قرآن مجید تمہارے اوپر نازل ہو رہا ہے، تمہارے اوپر نازل ہو رہا ہے۔ تو اب دیکھیں نا، جب ایسا بندہ قرآن کی تلاوت کرے گا جس کا باپ بھی اس یعنی ایسے اس لیول کا ہو
کہ وہ بھی قرآن مجید کو ایسے پڑھتا ہو کہ بھئی قرآن مجید میرے اوپر نازل ہو رہا ہے، میرے لیے صحیفہ انقلاب ہے، اور یہ میرے لیے نصیحت ہے، اور اسی میں میری شفا ہے، اسی میں میری برکت ہے، اس لحاظ سے پڑھے گا تو اپنے بچے کو بھی یہی نصیحت کی، اور پھر بچے نے کیا کمال کر دیا، قرآن مجید کے رنگ اٹھا اٹھا کے اور اس کے راز، اسرار، رموز، وہ سب اٹھا اٹھا کے لوگوں کو مشرق اور مغرب میں اس کی دھوم مچا دی۔ یعنی ایسے اشعار پڑھے کہ انگریز، جرمن، عرب لوگ، پاکستانی، اس طرف ساری دنیا حیران ہے یار اس بندے کو کہ اس نے قرآن مجید کا پیغام کس خوبصورتی کے ساتھ ادا کیا، کہ یعنی وہ مولانا روم جس کو یہ استاد کہتے ہیں ان سے زیادہ شہرت تو انہوں نے پائی۔ آپ اندازہ کریں، یہ خوشحال خان خٹک کو اپنا استاد کہے، اور خوشحال خان خٹک سے زیادہ اس نے شہرت پائی علامہ محمد اقبال نے، چونکہ قرآن مجید کی تلاوت وہ اس لحاظ سے کرتے تھے، ایسے قرآن کو پڑھتے تھے جیسے قرآن مجید مجھ پہ نازل ہو رہا ہے باقاعدہ سے، اور اس میں میرے لیے انقلاب کا درس ہے، میرے لیے اس میں زندگی ہے، میرے لیے اس میں کیا ہے وہ حیات جاویدانی ہے میرے اس میں۔ تو جب ایسے پڑھے گا کوئی بندہ تو پھر یہی چیز نکلنی تھی، اور وہ ماشاءاللہ سے انہوں نے کمال کر دیا۔ وہ کبھی کبھی وہ ان کا خادم کہتا ہے کہ کبھی کبھی رات کو جو ہے وہ مجھے کہہ دیتے قرآن مجید اٹھانا اٹھانا، اور تو وہ کوئی آیت جو ہے وہ کوئی شعر ذہن میں آتا تو وہ آیت ساتھ میں آتی، اور وہ آیت کی جو ہے نا وہ کر دیتے۔ کیا عجیب تھا ان کا یعنی قرآن مجید کو پڑھنے کا انداز کیا تھا، کیا خوبصورت انداز تھا ان کا۔ تو بہرحال یہ بات بہت اہم ہے، اس طرح کے اور بھی بہت سارے واقعات ہمیں ملتے ہیں کہ ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ بھئی قرآن مجید کا مخاطب اول جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، ان کے قلب اطہر پہ یہ قرآن مجید اترا ہے، اور یہ بات ایسے ہی ہے۔ لیکن اس کے بعد صحابہ کو بھی اس کا خطاب ہے، اس لیے صحابہ نے سب سے پہلے عمل کیا قرآن مجید پہ، یعنی جب بھی کوئی حکم آیا ہے تو اس پہ عمل کرنے والے صحابہ کرام تھے، کہ ہر حکم کو بجا لاتے تھے، دیر نہیں کرتے تھے اس پہ، اور اس کے بعد ساری امت نے اس کو جو ہے اپنایا قرآن مجید کو۔ تو یہ سارا قرآن مجید ساری امت کے لیے ہے، ہر بندہ اس میں یہ سمجھے کہ یہ قرآن مجید میرے لیے ہے، اور تو تبھی جائے کہ اس سے جو قرآن مجید کے فائدے اٹھا سکتا ہے اس سے۔ اب یہ تو ختم ہو گیا، میں ذرا دوبارہ سے آیت کریمہ کو سمجھنے کی، چونکہ ہم تفسیر پڑھ رہے ہیں نا، تو قرآن مجید کی جو آیت ہم نے ابھی پڑھی ہے اس میں کچھ باتیں ایسی ہیں جو ضروری ہیں آپ کو سمجھنا، وہ ہم تفسیر کو نہیں چھوڑیں گے، ذرا دوبارہ جا رہے ہیں کہ اس کا تعلق پچھلی آیت کے ساتھ کیا تھا۔ پچھلی آیت میں یہود و نصارہ کی ہٹ درمی اور ان کے سخت عناد کا ذکر تھا، اب فرمایا جا رہا ہے کہ سارے اہل کتاب کا یہ حال نہیں ہے، ان میں سے بعض حق پرست بھی ہے۔ یہ جو بحیرہ تھا، بحیرہ راہب، اتنا سمجھدار آدمی تھا، اور بغیر اس کے اندر یہ نہیں تھا کہ میں تو یار یہاں کیا کہلاؤں گا اگر میں یہ سچی بات کہہ گیا، تو میں تو نہ، میں تو عیسائیوں کا لیڈر ہوں، یعنی وہ راہب ہے، عیسائیوں کا استاد ہے، مولوی ہے۔ آج مولوی کوئی بات مانتا ہے، کوئی کسی دوسرے مولوی کی بات نہیں مانتا، کہے گا یار یہ میرے اپنے مقتدی مجھ پہ ہنسیں گے، میں کسی کی بات کیوں مانوں کہ میں تو بھی کسی کو استاد ہوں، اور بچے کہیں گے یار یہ ہمارے استاد کو کچھ نہیں آتا۔ لیکن وہ بحیرہ، وہ اپنے، اس نے کہا نہیں بھئی یہ حق ہے تو میں اس کو مانوں گا، اور ساری نعتیں موجود ہیں، ہر سیرت کی کتاب میں آپ کو وہ ساری نعتیں ملیں گی جو بحیرہ راہب نے جو ہے وہ آپ کی شان میں پڑھی ہیں، اور آپ کی صفات بتائیں ہیں، معجزات بتائیں۔ دوسرا یہ ہے کہ پچھلی آیت میں یہود و نصارہ کے دین کو احوا، یعنی کہ نفسانی خواہشات فرمایا گیا تھا، کہ یہ اپنے خواہشوں کے پیچھے جا رہے ہیں۔ اب اس کی وجہ بتائی جا رہی ہے کہ انہوں نے در حقیقت اس کتاب کو پڑھا ہی نہیں، جنہوں نے صحیح پڑھا ہے وہ مسلمان ہو گئے ہیں۔ پہلے فرمایا گیا تھا کہ اسلام حقیقی ہدایت ہے، اب اس کی دلیل دی جا رہی ہے کہ تورات اور انجیل کو صحیح پڑھنے والوں نے بھی اسے قبول کر لیا ہے۔ تو یہ تھا اس کا تعلق پچھلی آیت کے ساتھ۔ اب ذرا اس کا شان نزول سمجھ لو کہ یہ آیت نازل کیوں ہوئی۔ بعض صحابہ کرام نے حضور علیہ السلام کی ہجرت سے پیشتر حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی، دو ہجرتیں کی ہیں بعض صحابہ نے، وہ بڑے شان والے لوگ تھے، اور حبشہ کے بادشاہ تھا نجاشی رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ، وہ قرآن کو سن کر نہ اسلام کے دلدادہ ہو گئے تھے، وہ کہتے تھے عیسائیت یہی ہے جو آپ فرما رہے ہیں، حضرت عیسیٰ وہی ہیں جو آپ نے کہا ہے اے رسول اللہ کے چچا کے بیٹے حضرت جعفر طیار، اور جو تم نے مریم کے بارے میں کہا وہ ایک تنکے کی برابر بھی اس میں فرق نہیں ہے، جو تورات و انجیل میں آیا وہی قرآن میں آیا ہوا ہے، بالکل وہی بات ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پاک کی ہجرت کی، تو وہ لوگ بھی بذریعہ کشتی وہاں آ گئے، حبشہ سے وہ مدینہ منورہ آ گئے، اور یہ رسول اللہ کے چچا کے بیٹے ساتھ میں ہیں، کیونکہ انہوں نے مجبوراً اتنے روز تک حضور علیہ السلام کا فراق گوارا کیا تھا۔ ان کے ہمراہ 40 اہل کتاب تھے، جن میں سے 32 اہل حبشہ اور 8 شامی راہب تھے، انہی میں بحیرہ راہب بھی شامل تھے۔
उन सब के सरदार हजरत जाफर बिन अबी तालिब थे। ख्याल रहे कि 40 तो हबशा और शाम के ईसाइयों और यहूदियों की तादाद थी। मक्का के मुहाजिरीन की तादाद इनके अलावा है। इन हबशी और शामी अहले किताब के बारे में यह आयत करीमा उतरी, जो कुरान पाक सुनकर अपनी किताबों में हुजूर अलैहिस्सलाम की नात देखकर ईमान लाकर हुजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए थे। ये तो बड़े कमाल के लोग थे, बहुत ही कमाल के लोग थे। लेकिन आप अंदाजा कर सकते हैं कि रसूलुल्लाह ने हमारे लिए क्या फरमाया। यानी ये वो लोग थे ना कि उन्होंने कुरान मजीद की आयतें सुनी और आपने कहा नहीं ये तो अल्लाह के रसूल हैं, हमें जाना चाहिए मक्का। कुछ लोग मक्का आ गए, कुछ मदीना आ गए कि हमें इस रसूल को मिलना है, उनके हाथ पे बैत करनी है, उनसे मिल के हमने ईमान कबूल करना है, इस्लाम कबूल करना है। ठीक है जी। लेकिन अब हम क्या करें भाई। हम जो इस वक्त पैदा हुए हैं 14 साल, 1400 सालों के बाद, हमारे लिए क्या हुक्म है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए बड़ी खुशखबरियां दी हैं, याद रखें। एक दफ़ा आप जब एक एक दफ़ा दुखी हो गए थोड़े से, आपने फरमाया कि मुझे अपने भाई याद आ रहे हैं। तो सहाबा ने कहा या रसूलुल्लाह हम हैं ना आपके भाई। आपने फरमाया नहीं, अब तुम तो मेरे सहाबा हो, मेरे साथी हो। मेरे भाई वो हैं जो बाद में आएंगे, बाद में उन्होंने मुझे देखा नहीं होगा लेकिन वो मुझ पे ईमान लाएंगे। ये एक हदीस पाक है। दूसरे हदीस पाक में आपने यही फरमाया कि सबसे अजब ईमान उन लोगों का है जो लोग हमारे बाद आएंगे, उन्होंने हमें देखा नहीं होगा लेकिन हमारी बातें किताबों में पढ़ के जो है उस पर ईमान लाएंगे। ये दूसरे हदीस पाक। तीसरे हदीस पाक में फरमाया कि मुबारक हो उन लोगों को जिन्होंने मुझे देखा और मुझ पे ईमान लाए। क्योंकि ये बड़ी, मैंने पहले बताया था शायद आपको कि ये बहुत बड़ी बरकत की बात है, ये बड़ा इम्तिहान था। ये अबू जहल और ये अबू लहब वगैरह भी तो थे ना, इस तरह के खबीस लोग भी थे जो रसूलुल्लाह को देख कर भी ईमान नहीं लाए, आपके मोजज़ात देख कर भी ईमान नहीं लाए। तो ये तो इम्तिहान था। तो उसमें सहाबा कराम जो ईमान लाए आपने उसको मुबारकबाद दे दी। लेकिन फिर साथ क्या फरमाया, फरमाया वतूबा लिमन वतूबा सबअ मर्रातिन, और मुबारक हो 7 दफा मुबारक हो उन लोगों को जिसने मुझे देखा नहीं लेकिन मुझ पे ईमान लाया। तो अंदाजा करें आप कि ये हमारे लिए कितनी खुशखबरी है कि हम इस दौर में आए हैं। अब हम तो मदीना मुनव्वरा जा सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और बाबू सलाम से दाखिल होके हम रोज़े पाक पे हाजिर होके सलाम अर्ज कर दें और अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगे और रसूलुल्लाह की शफात मांगे वहाँ जाके, और वहाँ 2 रकात नमाज पढ़ लें जन्नतुल ये जो रियाजुल जन्नत में, वहाँ जाके जन्नत का टुकड़े में। तो हम तो ये ना कर सकते हैं ना। वो लोग तो आते थे बाकायदा से। तो ये एक तो वो लोग हैं, वो आए हबशा से आ गए जनाब, कश्तियों में आ गए, और कोई सहराओं को पार कर रहा है, कोई पहाड़ों को पार करके आ रहा है, कोई जो है वो समंदरों को पार करके आ रहा है, लेकिन रसूलुल्लाह की बारगाह में हाजिर होके उनके हाथ में हाथ दे के जो है वो दस्तबोसी का शर्फ भी हासिल करते हैं, बैत भी करते हैं। हमारे बस यही है कि हम ईमान लाए हैं और अल्लाह पाक ने, रसूलुल्लाह ने फरमाया एक दफ़ा, एक हदीस पाक बड़ी, ये भी खूबसूरत हदीस पाक है। आपने फरमाया मेरी जो उम्मत है इसकी मिसाल बारिश की है। नहीं मालूम का इसका पहला अच्छा है, बरकत वाला है, या इसका आखिर बरकत वाला है। बारिश जिस तरह होती है ना, आपने फरमाया बारिश की मिसाल है बस, कि मेरी उम्मत पता नहीं इसके पहले वाले जो है वो ज्यादा अफजल हैं या आखिर में आने वाले अफजल हैं। ये वैसे ही रसूलुल्लाह ने हमें खुश करने के लिए हमें ये हदीस हमसे उनसे जो है मरवी है, सहाबा कराम ने हम तक पहुंचाई है। लेकिन असल में उम्मत का यही है, तमाम मुतफिक का फैसला यही है सबका, कि इस पे सबका इत्तेफाक है कि इस उम्मत में सबसे अफजल लोग जो है वो सहाबा कराम हैं, जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सूरत मुबारक है वो देखी, आपके पास सोहबत की, चाहे एक लम्हे के लिए क्यों ना हो, और आपके ज़माने में सांस ली। यानी ये बाकी अहादीस को मिला के जो है ना, ये फतवा हमारा इसी पे है और इसी पे इजमा है, और सबका यही मुत्तफ़िक़ा है कि सहाबा कराम सबसे बेहतरीन है, फिर उसके बाद ताबीन है, फिर तबे ताबीन है नीचे, फिर उसके बाद आते रहे। तो हम लोग तो बाद में आते हैं, लेकिन हमारी भी कुछ ना कुछ जो है वो रसूलुल्लाह ने हमारे लिए भी कुछ ना कुछ फरमा दिया है जो हमारे लिए बड़े खुशी का बायस है। आपने फरमाया कि वो लोग होंगे कि जो मुझे, उन्होंने देखा नहीं होगा मुझे, मुझ पे ईमान लाएंगे। आपने फरमाया एक हदीस पाक में कि वो लोग कहेंगे कि हमसे हमारे माल और औलाद लेके भी ना अगर हमें रसूलुल्लाह की जियारत मिल जाए तो वो दरेग नहीं करेंगे, यानी माल और औलाद भी कुर्बान करेंगे सिर्फ एक लम्हे की जियारत के लिए। अल्लाह के रसूल ने उनको मुबारकबाद दी है कि ऐसी ऐसी ख्वाहिश रखने वाले लोग जो हैं वो कामिल ईमान वाले होंगे। अल्लाह अकबर। अच्छा जी, इस तफसीर का खुलासा देख लें कि ए नबी, अगरचे सब ही बनी इसराइल आपने को अहले किताब कहते हैं
اور بظاہر سب ہی کتاب پڑھتے ہیں، مگر در حقیقت کتاب انہی کو ملی ہے جنہیں ہم نے دی ہے، اور جنہوں نے اس کو صحیح طور پر پڑھا، اس کی تلاوت کا حق ادا کیا، اس کے احکام پر عمل کیا، اور جو اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلا، جن میں یہ صفتیں ہیں وہی اس کے سچے ماننے والے ہیں، اور انہی کا اس پر صحیح ایمان ہے۔ اور جو کہ زبان سے تو کتاب پڑھتا رہا، زبان سے تو پڑھتا رہا لیکن اس کا منکر رہا، اور خسارے والا وہی تاجر ہے کہ اس نے بجائے نفع حاصل کرنے کے اصل پونجی بھی گوا دی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں۔ چلیں، دوسرا بھی اس کی دوسری تفسیر بھی ہو سکتی ہے کہ جنہیں ہم نے قرآن کریم عطا کیا ہے، وہ تو اہل کتاب کی بات تھی نا، اب ذرا قرآن کو دیکھ لیں کہ جن کو ہم نے قرآن عطا کیا ہے مسلمانوں کو، اور وہ اس کی ایسی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کا حق ہے، اور یہی حق تلاوت ادا کرنے والے صحیح معنوں میں اس کے ماننے والے ہیں، اور جو قرآن کریم کے ماننے کا دعویٰ کرے اور اپنے کو قرآنی یا اہل قرآن کہتا رہے اور در پردہ اس کے احکام کا منکر ہو، وہ سخت نقصان والا ہے۔ اس آیت کا جو ہم نے ابھی پڑھے ہیں، اس کے فائدے کیا ہیں، ذرا یہ پڑھ لیتے ہیں 2 منٹ میں، کہ پہلا فائدہ کیا ہے؟ قرآن کریم کا صحیح پڑھنا باعث ثواب ہے، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ اس کے پڑھنے کا کیا فائدہ، کیا ضرورت ہے، عمل کرنا چاہیے، وہ سخت غلطی پر ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، آپ کو معنی آتا ہے نہیں آتا، قرآن مجید کا ثواب بھی آپ کو ملے گا، اور اس کی فضیلت بھی ہے قرآن مجید پڑھنے کا، یہی آپ کی شفاعت کرے گا۔ ٹھیک ہے جی؟ عمل کرنا دوسری عبادت ہے کہ آپ عمل کرتے ہیں، دوسرا سٹیپ ہے آپ کا۔ اور اچھا، وہ سخت غلطی پر ہے۔ اگر قرآن شریف صرف عمل کے لیے ہوتا اور اس کا دوسرا فائدہ نہ ہوتا تو اس میں منسوخ اور متشابہ آیات نہ ہوتی۔ دلیل سمجھی آپ نے کہ کچھ آیات ایسی ہیں قرآن مجید میں کہ جو منسوخ ہو چکی ہیں، لیکن تلاوت اس کی باقی ہے، تلاوت کر سکتے ہیں۔ ہم نے منسوخ کے باب میں یہ چیزیں پڑھی تھی۔ تو اگر تو صرف آپ یہ کہیں کہ قرآن مجید صرف عمل کے لیے ہے، بھائی تلاوت کے لیے نہیں ہے، تو پھر وہ آیات نکال دو درمیان سے نا جس پہ عمل نہیں کرنا، وہ نکال دو۔ پھر جس پہ حج فرض نہیں ہے وہ حج کی آیات نکال دے، جس پہ زکوٰۃ کی آیات جو ہے وہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے وہ زکوٰۃ کی آیات کو نکال دے پھر۔ ہاں جی، ایسے ایسے نہیں ہے، بالکل بھی ایسا نہیں ہے، بلکہ تلاوت کرنے کا ہر حرف کا ثواب ملے گا آپ کو۔ قرآن کریم کی محکم آیات عمل کے لیے ہیں، اور سارا قرآن کریم تلاوت ہے، شفا ہے، تازگی ہے، ایمان کے لیے ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بغیر ترجمہ جانے قرآن شریف بلکہ نماز بھی نہ پڑھنا چاہیے۔ یہ بہت غلطی پر ہے، کیونکہ تلاوت اور نماز بارگاہ خداوندی میں درخواست ہے، اور جب درخواست دینے والے کو یہی خبر نہ ہو کہ درخواست میں کیا لکھا ہے تو درخواست بیکار ہے۔ مگر یہ غلط خیال ہے بھائی، غلط بات ہے، یہ تو جان چھڑانے والی باتیں ہیں۔ اگر قرآن شریف محض درخواست ہوتا تو اردو زبان میں بھی تلاوت کر لیا جاتا، صرف عربی کی قید نہ ہوتی۔ اس کی تلاوت کا مقصد یہ ہے کہ جو الفاظ حضرت جبریل، نبی کریم اور صحابہ نے اپنے منہ سے پڑھے ہیں وہ ہماری زبان پر جاری ہو جائیں، جس سے باطنی طہارت بھی نصیب ہوتی ہے، برکت بھی نصیب ہوتی ہے، مرکب دوا ہے، مریض کو مفید ہے، خواہ ہمیں اس کے اجزاء کی خبر ہو یا نہ ہو۔ کوئی دوا آپ کو ملتی ہے نا، دوائی، تو اس کا ہمیں نہیں پتا کہ یہ کس چیز سے بنی ہے، لیکن اس میں شفا ہوتی ہے، پیو بس۔ ولایتی، یہ کیا ہے، پیٹنٹ ہے، کیا ہے، دوائیں بلا تحقیق اجزاء ہر بیمار استعمال کرتا ہے۔ قرآن طب ایمانی کی دوا ہے جو کارخانہ قدرت میں تیار ہوئی ہے، نیز یہ قرآن حضور کی بولی ہے، رب کو اپنے محبوب کی بولی پیاری ہے۔ تم کو طوطے مینا کی بولی پیاری ہے، اگرچہ وہ یہ نہ سمجھے، رب کو جناب مصطفیٰ کی بولی پیاری، بولنے والا اسے سمجھے نہ سمجھے۔ دوسرا فائدہ کیا ہے بھائی؟ قرآن پاک کا صحیح طور پر باادب خشوع اور خضوع سے پڑھنا ایمان کی علامت ہے۔ تیسرا فائدہ اس آیت کا یہ ہوا کہ اس تلاوت سے فائدہ ہوگا جو نیک نیتی سے ایمان کے ساتھ ہو۔ ایمان چھوڑ کر صرف تلاوت کرنا قرآن کریم کو اپنے خلاف گواہ بنانا ہے۔ حق کے تلاوت میں بہت گفتگو ہے، یعنی اس میں بہت بڑی بات ہے کہ کیا ہے قرآن مجید کا تلاوت کا حق۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ حق کی تلاوت یہ ہے کہ قرآن کریم کے حلال کو حلال جانو، اور اس کے محرمات کو حرام مانو، اور اس کے حروف کو صحیح ادا کرے۔ غفلت سے غلط پڑھنا حرام ہے، اور عمدن قصدن غلط پڑھنا کفر ہے، کیونکہ یہ بھی قرآن کریم کی تحریف میں شامل ہے۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ حق کی تلاوت یہ ہے کہ جب جنت کا ذکر آئے تو رب سے مانگے، اور جہنم کا ذکر آئے تو اس سے پناہ مانگے۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام سے روایت کی ہے، ہاں، اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام سے روایت کیا ہے کہ حق کی تلاوت یہ ہے کہ اللہ اس کے حلال کو حلال جانے، اور اس کے حرام کیے ہوئے کو حرام مانے، اور جس طرح اترا ہے ویسے ہی پڑھے، اس کے کلمات میں تحریف نہ کرے، اور اس کے معنی کو غلط تعویل نہ کرے،
दुनियादारों की खातिर इसके अहकाम न छुपाए। हसन बसरी फरमाते हैं कि हक की तलावत यह है कि कुरान की जाहिर आयतों पर अमल करे, मुतशाबिहात पर ईमान लाए, और जो आयत समझ में ना आए वो उलमा से पूछ ले, अपनी अकल को इसमें दखल ना दे। एक मसला भी समझ ले कि तलावत कुरान के आदाब ये हैं कि पढ़ने वाला बावजू हो, सुनने वाला अदब और ताजीम से खामोश होकर सुने। हाँ, ये एक बात बड़ी अहम बात थी कि भाई कुरान मजीद सिर्फ पढ़ना ही जो है ना सुन्नत नहीं है, हुक्म नहीं है, तिलावत का सुनना भी सुन्नत रसूल है। ये भी बहुत अच्छी बात है, हाँ, कि रसूलुल्लाह को जिब्राइल सलाम तिलावत सुनाते थे, आप सुनते थे पूरा कुरान मजीद हजरत जिब्राइल सलाम से। और मैंने अभी आपको हदीस सुनाई है कि जिसमें रसूलुल्लाह ने सुहाबा की तिलावत को सुना। तो ये सुनना कुरान मजीद का ये भी सवाब है, बायस सवाब है। इसमें भी वही बातें हैं जो बंदा तिलावत कर रहा है, सारी बातें वो वाली हैं, सारी चीजें वही मिलेंगी। शिफा मिलेगा, हिदायत मिलेगी आपको, और आपको इसकी बरकतें भी मिलेंगी। शिफा मिलती है इसे, हाँ। ये तो आज आयशा भी आई है शिफा वाली। ये तो अच्छा जी। मसला, चंद आदमी मिलकर कुरान करीम बुलंद आवाज से ना पढ़ें, या तो सब आहिस्ता पढ़ें, या एक बुलंद आवाज से पढ़ें और बाकी सब सुना करें। कुरान याद करने वाले बच्चों पर यह पाबंदी नहीं कि वो सब मिलकर बुलंद आवाज से पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो तिलावत कुरान नहीं बल्कि तालीम हासिल कर रहे हैं। ये जब तिलावत हम तरबियत के लिए कुरान मजीद सिखाते हैं ना, तो उस वक्त बहुत सारी अहकाम बदल जाते हैं, ये वो अहकाम नहीं है। शामी ने फरमाया कि तलावत करते वक्त औज़ पढ़ना चाहिए, मगर उस्ताद को सुनाते वक्त ना पढ़े, क्योंकि औज़ु बिल्लाह सुन्नत तिलावत है, न कि सुन्नत तालीम। तो तालीम में असल में ना चीज़ें चेंज हो जाती हैं। इसका मैं वैसे एक मिसाल बता देता हूँ, पता नहीं कब किस जगह काम आ जाएगी आपको, कि एक नफल, हमारी नफल नमाजें होती है ना, नफल नमाज में अहले सुन्नत वल जमात की अहनाफ के नज़दीक जो है वो जमात के साथ नहीं पढ़ सकते। नफल, कोई भी नफल, आप जैसे कोई भी नमाज होती है, लेकिन अगर ऐसी कोई नमाज है जो आप तालीम देना चाहते हैं, अपने बच्चों को सिखाना चाहते हैं, जैसे सलात तस्बीह है। अब सलात तस्बीह की जो नमाज है वो बहुत तवील है, आपने अपने बच्चों को सलात तस्बीह सिखानी है, या खवातीन को जमात है, खवातीन दोस्त हैं आपकी, आप साथ पढ़ना चाहती हैं, हर जुमे को पढ़ना चाहिए, खवातीन को जमा होना चाहिए। तो खवातीन क्या करती हैं कि वो एक खातून जो है वो थोड़ी सी आगे हो जाती है, और वो जमात करा देती है आप खवातीन को, और वो जो फत तस्बीह होती है वो सिखाती है, सिखाने के गरज से जमात करना नफल की ये जायज है। आप तालीम देते हैं ना, इसलिए तो वो जायज है कि आप जैसे हम बच्चों को कुरान मजीद सिखाते हैं ना, कारी बनाते हैं, तरावी में जब तरावी करीब आती है, रमजान करीब आता है, तो हम बच्चों से वैसे ही कुरान मजीद सुनते हैं नफल में, उसको आगे कर देते हैं, बच्चों को इमाम बना देते हैं, और खुद पीछे खड़े हो जाते हैं, ताकि वो तिलावत करे और हम सुने, उसकी गलती अगर हो तो वो निकल जाती है, ताकि उसकी प्रैक्टिस हो जाए, प्रैक्टिस के लिए। तो वो आप तिलावत कर सकते हैं। तो फिर हम जमात भी करते हैं, और बहुत सारी चीजें हम इस सिर्फ इस वजह से करते हैं कि हम सिखाएं लोगों को। यानी देखो ना, सदका खैरात करना छुपा के भी दे सकते हैं, और आप जाहिरन भी दे सकते हैं, लेकिन उलमाए कराम को ये हुक्म है कि वो लोगों के सामने दे, जाहिर में दे, ताकि लोगों को तरीका आए, सीखे कि कैसे देते हैं, और देना चाहिए, रगबत मिलेगी उनको, और बहुत सारे काम ऐसे होते हैं। तो बस ये था जी आज का हमारा सबक। अल्लाह ताला आपको सबको सलामत रखे कि आपने बड़े गौर के साथ जो है ना आज का दर्स सुना है, और अल्लाह करे कि आपको इससे फ़ायदा हो। और कुरान मजीद अल्लाह ताला हमारे दिलों का नूर बनाए, आंखों का नूर बनाए, दिल का करार बनाए, आंखों की ठंडक बनाए इसको, और इसको हमारे लिए शफात का ज़रिया बनाए। कब्र में भी हमारे साथ कुरान मजीद रहे, कब्र की वहशत से अल्लाह ताला हमें बचाए इसकी तिलावत की वजह से। और जो हम कोशिश कर रहे हैं, जितनी भी हम सही कर रहे हैं कुरान मजीद को समझने की, तो अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए। थोड़ा बहुत हम पढ़ लेते हैं, तो अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए, और इसको हमारे लिए बहुत ज़्यादा सवाब इसका रखे, अपनी बारगाह से अपने शान के मुताबिक रखे, हमारे अमल के मुताबिक नहीं। हो सकता है हमसे कोई भूल चूक हो गई हो इसमें, तो अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, और अल्लाह ताला हमें तिलावत कुरान करीम की तौफीक अता फरमाए, और इसको क़यामत में भी हमारे लिए बायस शफाअत बनाए। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे जी, अल्लाह ताला आप सबको भी खुश रखे। कोई बात हो तो आप ज़रूर ग्रुप में शेयर कर दिया करें, सवाल वगैरह भी हो तो वहाँ भी दे सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम। warahmatullahi wabarakatuh।